24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 2 of Social Studies Grade 4. The unit title is Culture. There are 2 sessions on this unit. This session is the second one and its title is Communication. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students the following question. और Honorable Teacher, मैं हर दफ़ा तकरीबन आपको ये याद दिलाता हूँ कि इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्ट करते हुए आप जहन में रखिएगा हमेशा कि आपका टॉपिक क्या है या चैप्टर का कौन सा हिस्सा आप कवर करने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं, चूँकि उसका जहन में रखा जाना मुसलसल ज़रूरी है। हम आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो इस चैप्टर के इस हिस्से यानी जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन, इसके इंट्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए जो आपने पूछने हैं। हाउ डू यू कन्वे योर आइडियाज और सम इंफॉर्मेशन टू अदर्स? इसके जवाब आएंगे, एक से ज़्यादा आएंगे। आपने ये जो मैंने ब्रैकेट में आप देख रहे हैं जवाब, इस तक ले जाना है बच्चों को। थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और जेस्चर्स, यानी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं बोलकर, लिखकर या इशारों के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ न्यूज स्प्रेड द वर्ल्ड ओवर इन सेकंड्स? यानी कोई खबर सेकंड्स में दुनिया पूरी में कैसे फैल जाती? द आंसर इज वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। दुनिया भर में कोई भी खबर सेकंड्स में कैसे पहुंचती? इंटरनेट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए। ये सेकंड्स लगते हैं किसी भी बात को दुनिया भर में फैलने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज? कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन सी ऐसी टर्म है जो इन सारे मामलात को कवर करती है? क्या होता है जब कोई खबर फैलती है, लोगों के दरमियान चीज़ें पहुंचती हैं, खबरें पहुंचती हैं, आइडियाज़ पहुंचते हैं? दैट वन इम्पॉर्टेंट वर्ड इज कम्युनिकेशन। उर्दू में ऑनरेबल टीचर इसको इब्लाग कहते हैं। ये आम तौर पर चूँकि उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, तो आप बच्चों को बताइएगा कि वो इसको याद कर लें कि कम्युनिकेशन लफ्ज़ जो है इसके मानी हैं इब्लाग। Tell the students that they are going to study about communication. Let's have an overview of the content of this part of the chapter on culture. Tell the children they'll be covering meaning of communication and then means of communication. Let's come to the parity tips. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. Build your own clear conception of what communication really means. See it in the glossary. Glossary में मैं cover करूँगा honorable teacher. Glossary में ये मौजूद है कि लफ्ज़ communication का मतलब क्या है, यानी literary sense में मतलब क्या है, और फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, चाहे एक आदमी की कम्युनिकेशन हो दूसरे आदमी के साथ, या एक आदमी की ज़्यादा लोगों के साथ हो, या ज़्यादा लोगों की ज़्यादा लोगों के साथ हो, तो कम्युनिकेशन है क्या, इसके मुख्तलिफ पहलू कौन कौन से हैं? यू विल नीड टू रिफ्रेश योर नॉलेज अबाउट पोस्टल सर्विस एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज द स्टूडेंट्स रिलेट इट विद द लेटर्स ओनली एंड वी डू नॉट राइट लेटर्स। ये मैंने ख़ास तौर पर कंटेंट के ओवरव्यू में ये चीज़ शामिल की है पोस्ट ऑफिस के बारे में। असल में बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट ऑफिस का, वो सिर्फ ये है कि हम ख़त लिखते हैं, उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं और वो जो मकतूब अलैह होता है जिसके नाम को ख़त लिखा जाता है वो उस तक ये इदारा पहुंचा देता है। लेकिन वक्त के साथ साथ बच्चों को बताएं
بڑے واضح انداز میں کہ اب خط لکھنا تقریباً ختم ہو چکا ہے. وی ڈونٹ رائٹ لیٹرز. موبائل آنے کے بعد اب چونکہ میسیجز پہنچ جاتے ہیں چند سیکنڈ میں، تو اس لیے خط نہیں لکھے جاتے. اس وجہ سے پوسٹ آفس کا جو رول ہے ایز اے مینز آف کمیونیکیشن وہ بدل چکا ہے. Then communication through mobile and the social media is what the younger generation is most interested in. Get them know the extended means of communication. یعنی اب کمیونیکیشن کے جو معنی ہیں اور جو مینز آف کمیونیکیشن ہیں وہ بہت بدل چکے ہیں. یہ آپ نے بچوں کو وضاحت کے ساتھ get to know about the 3 kinds of communication: verbal, that is spoken, as well as written. Think and plan in advance the conduct of the given activities, including the practicability and productivity. یہ ہر ٹیوٹوریل کے آخر میں لکھتا ہوں آپ کے لیے، اس میں بھی موجود ہے، لیکن پھر سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کے لیے پریپیریٹری ٹپس دی ہیں آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. گوگل اب آپ کو ہر طرح سے ہیلپ کرتا ہے، تو یہ جو خاص طور پر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آنریبل ٹیچر، یہ جو میں نے سیکنڈ لاسٹ پریپیریٹری ٹپ ہے نا، اس یہاں وربل کا مطلب، وربل کے بھی 2 مطلب ہے. یہاں وربل کا مطلب ہے کہ ود دا ہیلپ آف ورڈس. تو ہم بولنے میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم لکھنے میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ 3 قسمیں ہو گئیں کمیونیکیشن کی. ایک تو وربل یعنی ود دا ہیلپ آف ورڈس، دوسری نان وربل. اس کی بات ہم بعد میں بھی کریں گے. نان وربل کا مطلب یہ ہے باڈی لینگویج کے ذریعے. اور یہ آپ کو میں دلچسپ بات یہاں ٹپ کے طور پر بتا دوں، آپ بچوں کو بھی بتائیے گا کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تقریباً ہم جو ورڈز کی مدد سے کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ صرف 1/4 ہے ٹوٹل کمیونیکیشن کا. اٹس اونلی 1/4 آف کمیونیکیشن وچ ٹیک پلیس ود the help of the words. باقی ساری جو تقریباً 75-76% کے قریب ہے وہ نان وربل ہوتی ہے، ود دا ہیلپ آف جیسچرز، وہ باڈی لینگویج کے تھرو. اور پھر تیسری جو قسم ہے کمیونیکیشن کی دیٹ از ویژول. ہم جو مینز آف کمیونیکیشن ہے ان کے ذریعے ہم دیکھ کر کتنی کمیونیکیشن. لیٹس کم ٹو گلوسری ناؤ. کمیونیکیشن، اس پہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک تو کمیونیکیشن ہے جو ایز اے ورڈ جس کے لٹرل میننگ ہے کہ کوئی بات ایک سے دوسرے تک پہنچنا، ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین 2 or more people. لیکن اس کے جو ایک فگوریٹو میننگز آپ سمجھ لیں یا اس کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھنا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی آنریبل ٹیچر کہ یہ جو میں نے صرف 5 ورڈز میں کمیونیکیشن کو ڈیفائن کیا ہے، اس کو آپ کہیں الگ سے لکھ لینا. یہ 5 الفاظ ایکسپلین میں بھی کر دیتا ہوں، یہ آپ کو عام طور پر نہیں ملے گی. کمیونیکیشن مینس ٹرانسفرنس آف میننگ ود انڈرسٹینڈنگ. دیکھیے، ہم مثال لیتے ہیں 2 بندوں کے درمیان یا 2 گروپس کے درمیان کمیونیکیشن کی. ہم چلیں ٹیچنگ کی مثال لے لیتے. اب ٹیچنگ بھی تو کمیونیکیشن ہے نا، لیکن فرض کریں آپ پڑھا رہے ہیں کلاس میں اور آپ کسی چیز کے معنی سمجھا رہے ہیں بچوں کو، اور اتفاق سے آپ سمجھا نہیں پاتے، بچوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یاد رکھیے گا، اگر بچوں کو سمجھ نہیں آئی جو آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہوئی. اور یہ اپلائی کرتی ہے ہر لیول پہ، ہر گروپس میں بھی جو کمیونیکیشن ہو، جو جس مطلب میں آپ کوئی بات دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں، اگر انہی معنوں میں وہ بات نہیں پہنچی تو پھر اس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہوئی. تو سمپل ٹرانسفر نہیں ہے، سمپل ایکسچینج نہیں ہے، سمجھ میں آنا دوسرے بندے کا بہت ضروری ہے. ایسی تو نہیں کہتے نا کہ 2 بندوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک دوسرے تک بات اپنی نہیں پہنچا پاتے. یہ یقین کر لینا چاہیے کہ بات دوسروں تک پہنچ. Only then you can say with assurance that communication has taken place. Boom. Boom means a period when something suddenly becomes very popular and successful. Boom ہے، کوئی فیشن ہو سکتا ہے، وہ اپنے بوم پہ ہو سکتا ہے، یعنی بہت پاپولر ہو جائے وہ فیشن. Orbit.
a curved path followed by a planet or an object as it moves around another planet, star, moon, etc. جیسے ہم کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے اپنے آربٹ میں. سیلولر connected with a telephone system that works by radio instead of wires. Cellular phone is also called cell phone. یا بچوں کو بتائیں گے جب آپ سیلولر کو ایکسپلین کریں گے کہ موبائل فون کو ہم سیل فون بھی کہتے ہیں, اور سیل فون میں سیل مینز سیلولر, اس میں وائرس چونکہ نہیں ہیں اور یہ کام کرتا ہے بائی ریڈیو انسٹیڈ آف وائرس. پکٹوگرام, a picture representing a word or phrase. پکٹو پکچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ. آئیڈیوگرام, a symbol that is used in a writing system to represent the idea of a thing rather than the sounds of words. For example, دیکھیں آپ کو زیادہ تر یہ سائنس نظر آتے ہیں جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سڑک پر, خاص طور پر جیسے یہ ہے ہماری موٹر ویز. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری تصویریں, اس میں ایک کپ نظر آپ کو آ رہا ہے شروع میں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی ایسا پوائنٹ ہے, فوڈ پوائنٹ ہے, اینڈ سو آن. آخر میں پھر آپ کو فورک اینڈ نائف نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہاں فوڈ پوائنٹ ہے. صرف کپ ہے تو اس کا مطلب ہلکا پھلکا, اگر فورک اینڈ نائف ہے تو اس کا مطلب ہے پھر پراپر وہاں کھانا آپ کو ملے گا. بہت سارے یہ ریڈ کراس ہے اور اس طرح کے بہت سارے سگنیچرز آپ کو ملتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر سینٹر میں آپ کو یہ کینچی کنگھی وغیرہ ملتے ہیں, اس کا مطلب بابر سروسز اویلیبل. ایف ایم چینل, ایف ایم کا ذکر تو ہم بہت کرتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, اسپیشلی ہم جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں تو ایف ایم چینل سنتے ہیں بڑے شوق سے. اپنے بچوں کو خاص طور پر بتانا ہے کہ ایف ایم سے بنتا کیا ہے. ایف ایم اسٹینڈس فار frequency modulation, a method of broadcasting high quality sound by radio. تمام بڑے شہروں میں ایف ایم چینل موجود ہیں, درمیانے سائز کے شہروں میں بھی ایف ایم چینل موجود. لیکن اگر آپ نے مثال دینی ہے بچوں کو کہ ایف ایم چینل جو ہائی فریکوینسی کا, ہائی کوالٹی ساؤنڈ کا جو ریڈیو چینل ہے, وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایف ایم چینل ہے, فار ایگزامپل دیٹ از ایف ایم 89.4. یہ آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں, یہ آپ ایف ایم چینل آپ کو سنائی دیتا ہے بڑا کلیئرلی. ڈیکیڈ لفظ کا مطلب ہے 10 سال کا ایک عرصہ, عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں. کنونشنل, روایتی, رسم و رواج جس کا رہا ہو, جیسے کچھ ہمارے کھانوں میں روایتی کھانے ہیں, روایتیں ہیں, کچھ رسومات ہیں, کچھ رواج ہیں. سو کنونشنز کہتے ہیں جو بھی کسی معاشرے میں روایتیں ہوں, جو بھی اس میں رواج ہوں, تو ان سب چیزوں کو کنونشن کہتے ہیں. لیٹس کم ٹو ٹیکسچرل ایکسپلینیشنز. گلوبل ولیج. گلوبل ولیج مینس the whole world looked at as a single community that is connected by electronic communication system. It is called village because everyone there knows each other and people live like a well-knit community. دیکھیے یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گلوبل ولیج کے جو الفاظ ہیں, یہ جو فریز ہے, بچے ظاہر ہے سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ گلوبل ولیج کو ہم لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں, تو ان کو آپ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے سمجھائیں گے کہ جس طرح ایک گاؤں چھوٹی سی بستی ہوتی ہے اور وہاں کے رہنے والا ہر شخص دوسرے شخص کو جانتا ہوتا ہے, اب یہ دنیا بھی اسی طرح رابطے میں رہتی ہے, اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے رابطہ بہت بڑھ گیا ہے دنیا میں, دنیا کے لوگوں کا آپس میں, اس لیے اس کو پھر گلوبل ولیج. فیس بک, اب تو خیر بچوں کو, اور ہم چونکہ کلاس 4 کے بچوں سے مخاطب ہیں تو بچوں کو اب معلوم ہے, کم از کم فیس بک کا ضرور ان کو پتہ ہے. ویل اسٹل یو کین ایکسپلین واٹ فیس بک از. It is an American social media corporation based in Menlo Park, California. It was founded by Mark Zuckerberg in 2004. Today, it is a popular social networking website. Twitter. It is an American microblogging and social networking service on which users post and interact with messages known as tweets. مطلب آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ
کوئی مشہور آدمی جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، کوئی ایکٹر ہو، کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ کیا کہتا ہے، آج اس نے کیا کیا کہا ہے، اس نے کوئی میسج دیا ہے ٹویٹر پہ، تو یو کین ریچ دا ٹویٹر اینڈ come to know what that person says or writes. Microblogging is the activity of sending regular short messages, photos, or videos over the internet. LinkedIn is another network. It is an American business and employment-oriented online service that operates via websites and mobile apps. It allows members to create profiles and connections to each other in an online social. یہ سارے نیٹ ورک پہ کنیکشنز ہیں، سارے سروسز ہیں، کوئی زیادہ استعمال ہوتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے، تو ان کا چونکہ ذکر آیا تھا اس چیپٹر میں، لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ کے لیے میں ان کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ بچوں کو بتا سکیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. لیٹس کم ٹو کنڈکٹ آف ایکٹیویٹیز ناؤ. ایکٹیویٹی جو میں نے سلیکٹ کی ہے ٹو شیئر ود یو کہ آپ بچوں کو کیسے کروائیں گے، دیٹ از ڈیزائننگ اے گریٹنگ کارڈ، writing a message and sending it to a friend. This is page 27. اس میں design a greeting card, write a message on it and send it to your friend. Looks like a simple activity. یہ پیج نمبر 27 پر ہے اور think and write کے اندر ہے. SLO اس کا ہے نمبر 8. اب یہ ایکٹیویٹی کروانے کے لیے guide and brief the students in detail about the activity. ظاہر ہے بہت سے بچے ان میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی گریٹنگ کارڈ ڈیزائن نہیں کیا ہوگا، کوئی اس پہ میسج نہیں لکھا ہوگا اور پھر دوست کو بھیجا نہیں ہوگا. تو آپ نے پورا بریف کرنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بچوں کو کہ ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، کارڈ کی سمپل کرنی ہے ان دیئر اون اسٹائل، اور پھر اس پہ میسج کیسے لکھنا ہے. ٹیل دیم دیٹ the subject of greeting is their own choice. ظاہر ہے وہ سوچیں گے کہ کون سا ایسا اوکیزن ہوگا جس سے ریلیٹ کر کے ہم یہ کارڈ ڈیزائن کریں گے اور اس کا میسج لکھیں. تو آپ ٹائم دیں گے بچوں کو. ٹیل دیم دیٹ ٹو ڈیزائن دا کارڈ themselves. I'm sorry, I'll read the sentence again. Tell them to design the card themselves. بول گیا ان کو تھوڑا انکریج کریں گے آپ، جیسا بھی وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں کارڈ ویسا وہ کریں گے. اینڈ دین lay due emphasis on the wording of the message. Tell them to show its draft before they write it finally. اس پہ ذرا آپ نے زیادہ ایمفسائز کرنا ہے، چونکہ لکھنا ہے. لائن تو وہ کر لیا جیسا بھی انہوں نے کر لیا، لیکن جو میسج لکھنا ہے وہ میسج لکھنے کے بعد آپ ہر بچے کا لکھا ہوا میسج آپ ضرور پڑھیں گے اور اس میں ضروری کریکشنز کریں گے. Then finally tell them to post the card after pasting postal tickets on the envelope. اور یہ پوری مشق کمپلیٹ تبھی ہوگی جب وہ پوسٹ کریں. اور اچھا اس میں اس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے آپ ایک اور کام بھی کر سکتے کہ تھوڑی سی اس میں آپ اپنی طرف سے تبدیلی کریں کہ بچے بغیر دوسرے اپنے کسی فرینڈ کو بتائے کلاس میں وہ ڈیزائن کریں اور میسج لکھیں اور اس کے بعد اس کو بغیر اپنے اس دوست کو بتائے وہ پوسٹ کر دیں، اور پھر اگلے دن یا دوسرے دن 2 دن بعد وہ جو اس کا ایڈریسی ہے بچہ، اس کو جب وہ ملے گا گریٹنگ کارڈ تو اس کے لیے وہ ایک سرپرائز ہوگا، اور بچے پھر انتظار بھی کر رہے ہوں گے کب آتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.